खूबसूरत मुल्क स्पेन में रीपोजेस्ड खूबसूरत प्रॉपर्टीज एट वेरी गुड प्राइस मालागा माबेला में अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट के लिए रजू करें मिस्टर लियाकत हारून हनीफ के साथ। टेलीफोन नंबर 07961332092 या हमारी वेबसाइट विजिट करें। और अब ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, जी आया नू साड़ियां सिरा कहते अहलन व सहलन मरहबा, हेलो एंड हाय नाजरीन। कहते ने कि एक चुप ते 100 सुख, यानी कि अगर तुहाडे पार्टनर या तुहाडा कोई दूसरी तरफ दा आदमी तुहाडे नाल लड़ रहा है तो तुसी अगर खामोशी इख्तियार करोगे तो तुहानू सुख ही सुख है। लड़ाई झगड़ा नाजरीन ये हाबील काबिल से शुरू हुआ जब से दुनिया बनी, और उसके बाद ये लड़ाई झगड़े चाहे वो दो फ़िरक़ों में हो, चाहे दो बरादरियों में हो, चाहे दो घरों में हो, मियाँ बीवी में हो, दो इंसानों में हो, ये एक सिलसिला चला आ रहा है। आपने इंटरनेशनल लेवल पे देखा होगा कि मुल्क से मुल्क लड़ाइयाँ करते हैं, किसी न किसी चीज़ के ऊपर आकर वो अड़ जाते हैं और इसी ही अटक पेंचल में वो एक दूसरे से जंगें करती हैं। जब जंग होती है, जैसे कि मैंने बताया, एक को ज़्यादा नुकसान होता है, एक दूसरे को कम नुकसान होता है। लेकिन ज़र ज़मीन और जो है रन, ज़र ज़मीन और ये जो एक कहते हैं कि औरत का झगड़ा, ये ज़र और ज़मीन और रन, ये तीन झगड़े जो हैं ज़रूर होते हैं। औरत के ऊपर भी झगड़ा होता है, ज़मीनों के ऊपर भी झगड़ा होता है, और ज़र मतलब दौलत के पीछे भी झगड़ा होता है। तो आपने देखा होगा पाकिस्तान में ख़ास तौर पर गांव में थोड़ा सा पानी काट लेने से या थोड़ी सी गलतफहमी से कि जब पानी उनको खेतों को दिया जाता है टाइम से, तो पानी किसी न किसी तरीके से दूसरी की पैली में चला गया या दूसरे के खेत में चला गया, तो ये सोच के कि हमारा पानी काटा गया है, कुल्हाड़ियाँ लेके बंदूकें लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि खावन लोग जो मियाँ लोग हैं वो आजकल अपनी बीवियों के मुंह पे तेज़ाब फेंक रहे हैं, बच्चियों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, अपनी ही पैदा हुई औलाद को गुस्से की हालत में, गम की हालत में वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको सही रिस्क नहीं मुहैया कर सकते या उनको उनकी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, तो उनके अंदर एक गम का, गुस्से का मादा जो है वो पलता रहता है, और फिर वो एक इंतहाई जिसे कहना चाहिए कि आतिशफिशा पहाड़ की तरह फटता है, और फटने के बाद ये होता है कि वो कहता है कि ज़िंदगी तो ख़त्म होनी है, तो पहले क्यों ना अपनी बीवी को मारा जाए, फिर बच्चों को मारा जाए। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक जो है वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो गुस्से में तेज़ाब फेंकते हैं या उनको मार देते हैं या इतना पीटते हैं कि उनको डिसेबल कर देते हैं। ये गुस्सा, ये लड़ाई और ये झगड़ा क्यों जन्म लेता है हमारे माशरे में? लड़ाई झगड़ा होना, आपस में आर्ग्यूमेंट्स होना, डिस्कशन करने से कभी कभी इसके मस्बत नताइज भी बरामद होते हैं, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम पे चला जाए तो इसके सिर्फ मनफी असरात होते हैं जिसमें कि इंतहाई नुकसान होता है। मैं नहीं समझती कि कोई भी बाप जब गुस्से में अपनी बीवी से दिल बर्दाश्त होकर अपनी बीवी को मारता है या बच्चों को मारता है तो रेस्ट ऑफ द लाइफ कोई बड़ी प्लेजेंट लाइफ गुजारता है या उसको पछतावे का काम नहीं होता है, यकीनन होता है। और आपको पछतावा, ज़मीर की मलामत, ज़मीर की लान तान जो है वो इतनी बुरी होती है कि उसमें इंसान पल पल मौत मरता है और एक जहन्नम की ज़िंदगी गुजारता है, एक अज़ियत की ज़िंदगी गुजारता है। मैं I'm sure सोवर आपने बिल्कुल सही कहा कि जो शख्स गुस्से में आकर लड़ाई करता है या अपनी किसी भी वजह से या पावर शो करने की वजह से कॉलर से भी बात करते हैं। गुड मॉर्निंग यार, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। भाई मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ और मेरी तरफ से आपको और बहन को और सुनने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी अभी मैंने आपका प्रोग्राम अभी लगाया, बहन बात कर रही थी जो पाकिस्तान में वो औरतों के साथ जुल्म होता है या बच्चों पे तेजाब फेंकी जाती है। जी जी। खैर पाकिस्तान में तो जुल्म नहीं होता है, एक्चुअली क्या है कि ये पार्टी जिस दिन से आई उसी दिन से जुल्म हो रहा है। इससे पहले पार्टियां रह चुकी हैं, पाकिस्तान चलता ही रहा है, मैंने तो कभी नहीं सुना था। अच्छा, उसकी वजह है कि सबसे पहले तो जिस मुल्क में इंडस्ट्री हो ही ना, हमारी इंडस्ट्री तो यहाँ से उठ के सारी बांग्लादेश चलेगी जो कल हमसे आजाद हुआ था। एक मिनट मैं कहना चाहती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं, चाहे वो फैमिली के अंदर हैं, घर के अंदर। आप
اگر آپ کا لڑائی جھگڑا ہم آپس میں ہے، ہم آج گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم گھروں میں لڑائی کیوں کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیوں لڑتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیوں لڑتے ہیں، تو اس پہ آپ فرمائیے کہ آپ کا کیا خیال؟ جی کال لے لیں. ہیلو، ہیلو چلے گئے ہیں. اور ہیلو سوری وی وانٹڈ یور اوپینین ایز ویل کہ آج ہم گورنمنٹ لیول پہ نہیں کر رہے کہ کیوں حالات ایسے ہوئے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ جو یو کے اندر بھی تو بہت اچھے حالات ہوتے ہیں، فائنینشلی یو مچ بیٹر آف میجورٹی آف. لیکن لاسٹ ویک ہی کچھ لوگ ملنے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ آپس میں رشتہ دار بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا اس کی وجہ سے ہے، لیکن ایسا نہیں، یہ سارا ہمارے اندر ہیں. ہم نے کیا، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے ایکس الرجی تھی تو میں اپنے ڈاکٹر کے جی پی کے پاس گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے، وہ پنجابی ہندو ڈاکٹر ہیں ابھی بھی، میرے جی پی ہیں، تو میں نے کہا جی میں جب انڈا کھاتا ہوں تو مجھے میرے پیٹ میں درد ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگا انڈا نہ کھاؤ. تو میں ہنسا بھی اس بات پہ کہ اتنی سمپل بات اور اتنا اچھا سلوشن کہ یہی زندگی میں آپ کر سکتے ہیں. جن سے آپ کا جھگڑا ہوتا ہے ان سے دوری کر لیں، جن کے بغیر گزارا آپ کا ہو سکتا ہے. جی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھگڑے میں انسان جی کہتا ہے کہ جی تیری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی تیری، اسی غلطی کو ایک دوسرے کے اوپر ٹھونسنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس سے مبرہ ہونے کے لیے جو جھگڑا ہے وہ مزید زیادہ شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تیری وجہ سے میں نے تجھے غصہ کیا. اس نے کہا جی آپ نے چونکہ مجھے لان تان کی یا آپ نے مجھ سے جھگڑا کیا تو میں نے آپ کی وجہ سے. تو یہ جو ایک قسم کا جھگڑا ہوتا ہے جب بہت زیادہ تو میں تو ہو جاتی ہے، اگر اس کو وہیں پہ اسی جگہ پہ کنٹرول کر لیا جائے تو میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جھگڑا ختم ہوا. خواتین کے لیے ایک میں بہت خوبصورت بیوٹی ٹپ دیتی ہوں کہ جب آپ لڑتی ہیں جھگڑتی ہیں تو آپ کے چہرے پہ بڑی سلوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے. جب بھی آپ کو غصہ چڑھے، چاہے وہ بچوں پہ چڑھے، بہو کو ساس پہ چڑھے، یا نند پہ چڑھے یا نند کو بہو پہ چڑھے، تو آپ یہ سوچ کے بالکل اپنی ماتھے کی تیوریاں ایسے نہ کریں اور چہرے کو اتنا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ غصے کی حالت میں آپ کا چہرہ انتہائی بدصورت ہو جاتا ہے، ماتھے پہ وہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، چہرہ سٹریس ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ بڑھاپا جلدی آتا ہے. تو میں یہ کہوں گی اپنی تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو بھی، آپ کو نہیں کہہ رہی، آپ کو چھوڑ کے سب بھائی ہیں، تو ان کو کہ جب بھی آپ غصے میں بہت زیادہ اپنے چہرے کے جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں نا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور آپ کا بلڈ سرکولیٹ جو ہے وہ زیادہ اوپر چہرے کی طرف جاتا ہے. تو جب آپ کے ماتھے پہ شکنیں آ جاتی ہیں، جب آپ یوں کر کے ایسے کر کے شکلیں بناتے ہیں تو چہرے پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے. بڑھاپے سے بچنے کے لیے غصہ مت کریں، جھگڑا مت کریں. جی بالکل. آپ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جنہوں نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہو. میں فار ایگزامپل اپ ٹو اسکول لیول آئی واز ویری اگریسو. مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، غصہ بھی نہیں لیکن کیونکہ دیر از چینجز ان یور سیلف، آپ اڈلٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور پاور آپ میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. یو وانٹ ٹو پریکٹس یور پاور کہ میں دیکھوں کتنا پاورفل ہوں. ایسے میں میرا بھی یہی دل کرتا تھا کہ میں ہر کسی سے لڑائی کروں، جھگڑا کروں. بیٹھے بیٹھے مکوں کو سونی ہو گئے یہ اسکول ٹائم پہ. اور ایک ایسا ہی ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک کالا تھا، ہی واز اڈلٹ مسکولر، اور میرا ہر وقت دل کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ لڑائی کروں اور میں اس کو ماروں، کسی حساب سے پنچ اپ کروں. تو وہی ہوا ایک اسکول کی بریک میں گھر آ رہا تھا اور راستے میں ہمارا ٹکراؤ ہو گیا، کوئی وجہ سے ہم کچھ آرگیومنٹ ہوئی اور I wasn't expecting, he was too fast. اس نے ایک پنچ ادھر دیا زبردست اور ایک ادھر دیا. ایک میرا جبڑا جو ٹوٹ گیا، دوسرا ریپلیس ہو گیا، اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو گیا. لیکن میں اس کے بعد ہاسپٹل چلا گیا. اصل بات یہ کہ رات کو پیرنٹس کو جب خبر ملی کہ میں ہاسپٹل میں ہوں اور وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے جب ہاسپٹل میں پہنچے، I wasn't feeling any pain. مجھے نہ کوئی وہ کچھ میں خوف آیا یا نہ کوئی درد ہوئی،
لیکن جب میں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا کہ مجھے انہوں نے جب اس حالت میں دیکھا بیٹھ کے ہاسپٹل میں، اور وہ ان کے چہرے دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ جن لوگوں کو میں مارتا ہوں ان کے پیرنٹس کے ساتھ وہ کیسے فیل کرتے ہوں گے۔ اس دن سے میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں نے لڑنا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی۔ تو آپ یقین جانیں ایوری تھنگ از انسائڈ یو۔ آپ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے آج سے لڑنا نہیں ہے تو آپ نہیں لڑیں گے۔ تو یہ چیز ایک میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اگر تہیہ کر لیں، اپنے آپ سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ جھگڑا، لڑائی جھگڑا یا غصہ میں نے نہیں کرنا، ٹو اوائڈ اے کانفلکٹ یا جھگڑا، خاموش ہو کے سیٹ اسائڈ یا باہر چلے جائیں یا اس ڈسکشن میں آپ نہ آئیں۔ جی ناظرین، کوشش کریں کہ بچوں میں بہت زیادہ، خاص طور پہ میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ تیرا میرا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے بچے ہیں ان کو شیئر کرنے کی عادت ڈالیں کہ آپ اپنی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک بچہ اپنی ایک چیز دوسرے بہن بھائی سے شیئر کرتا ہے، یا یہ نہ کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ زیادہ تر بچے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرتے ہیں کہ دس از مائی ٹوائے، دس از مائی پین، دس از مائی پینسل، دس از مائی لیپ ٹاپ۔ تھوڑا سا شیئر کرنے کی ان کو عادت ڈالیں تو کافی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ کبھی بھی کسی ایک بچے کو سزا نہ دیں۔ جب دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں کی آرام سے بات سنیں اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک منصف ہو کر ایسا فیصلہ دیں کہ دونوں کو یہ احساس ہو کہ وہ دونوں غلط تھے اور ان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جھگڑے سے کہتے ہیں کہ جس کار کل کل وسے اتھو کڑیوں پانی نسے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کل کل جب پڑ جاتی ہے تو آپ کے بزنس ختم ہوتے ہیں، آپ کے گھر کی برکت ختم ہوتی ہے۔ اور کل کل سے یہ ہوتا ہے کہ واقعی جتنے کل کل وسدی ہے اتھو کڑیاں وچوں پانی ختم ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، اور ایدے علاوہ جڑا رزق ہوتا ہے وہ کمی آتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی سوری کاجی کہ غصہ جو کہتے ہیں کہ عقل کو کھاتا ہے، آپ جو آپ جب غصے میں ہوں تو آپ کی عقل کام نہیں کرتی۔ آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہیں؟ ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں، ہماری ڈیبیٹ میں شامل ہوں، اپنے ایکسپیرینسز بتائیں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی کسی بات سے کسی کا بھلا ہو جائے، اور آپ کی جو ایکسپیرینسز ہیں یا آپ کے جو حادثات ہوئے ہیں ان سے آپ نے کیا سبق سیکھا اور آپ لوگوں کو، دوسروں کو کیا سبق دینا پسند کریں گے۔ ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ شرکت کریں، ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اور اپنے ویوز دیں۔ اور بیویوں کے لیے تو میرا خاص طور پہ یہ ہے کہ رہنا یہاں، کھانا یہاں، پینا یہاں، لینا یہاں، دینا یہاں، تو اس کے سوا جانا کہاں؟ لڑائی جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ؟ خاص طور پہ جو بیویاں ہیں وہ اپنے میاں پہ شک کرتی ہیں، شک کرنے میں حق بجانا بھی ہوتی ہیں، کیونکہ بیوی ایک بہت ہی عقل مند، بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ اس معاملے میں خاص طور پہ اپنے میاں کی نیچر سمجھنے میں بہت زیادہ عقل مندی رکھتی ہے۔ صبر میں تو یہ کہوں گا کہ شک نہیں کرنا چاہیے بالکل، بلکہ خامد کی ہر الٹی حرکت پہ بلیو کرنا چاہیے۔ شک بیویاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے خامد بجائے اپنی شک کو چھپانے کے لیے ان سے لڑائی کرتے ہیں۔ ہر وہ عقل مند انسان جو باہر سے کوئی نوٹی کام کر کے آتا ہے، وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو بڑے غصے کی حالت میں داخل ہوتا ہے، بڑا منہ پھن پھنا کے جیسے پھنکارا ہوا ناگ ہوتا ہے اس شکل میں وہ اندر آتا ہے تاکہ مجھ سے کوشچن ہی نہ کیا جائے۔ یہ اس کی ایک بہت ہی ہوشیاری اور کننگنیس ہے کہ باہر سے الٹا کام کر کے آنا، پھر آ کے گھر میں اس طرح کا ماحول پیدا کرنا کہ اس سے یہ کوشچن ہی نہ کیا جائے کہ میاں تم آ کہاں سے رہے ہو یا تم نے اتنا ٹائم کہاں سے گزارا ہے۔ تو آپ کیا خیال ہے کہ جو الٹا کام کر کے وہ ہنستا ہوا گھر میں داخل ہو اور بیوی اس کو ایکسیپٹ کر لے؟ نہیں، دیکھیں میری لیاقت بات یہ ہے کہ الٹا کام کرنے سے چاہے وہ کسی بھی سلسلے میں ہو، اگر وہ آؤٹ آف دی ٹریک ہوتا ہے میاں، تو بیویاں اگر ان سے جھگڑا کرتی ہے تو میرا خیال ہے وہ جھگڑا کرنے میں حق بجانب ہے، بجائے اس کے کہ میاں سوری کرے، اس سے گفتگو کرے یا اس کو یہ کہے کہ بھئی آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یا میں دفتر سے لیٹ کیوں آیا، یا میں دوستوں میں چلا گیا یا کہیں اور بیٹھ گیا، اور اس کو یہ بتائے کہ نہیں اگر تم نے آج مجھ سے جھگڑا کی تو میں گھر میں آتا نہیں ہوں، تو بیوی ایک دن یہی کہے گی کہ گیٹ لاسٹ، ٹھیک ہے جاتے ہو تو جاؤ۔ وہ اپنی اہمیت، اپنی عزت، ہر چیز کھو بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کو چاہو مت اتنا بھی نہ چاہو کہ اس میں آپ کی اپنی ذات کی اہمیت ختم ہو جائے۔
تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مرد کی اہمیت اور اس کی عزت بیوی کے دل سے جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک ٹیبل کی مانند ہوتا ہے، ایک کرسی کی مانند ہوتا ہے، ایک گھر میں ایک ایسی چیز کی مانند ہوتا ہے کہ جس کی صرف اس کو اس حد تک ضرورت ہے کہ وہ وہاں پہ نظر آتا رہے، دنیا کے لیے، بچوں کے لیے یا دوسروں کے لیے. تو اس نہج تک آپ نہ پہنچیں، بلکہ اپنے جو آپس میں جو بھی جھگڑا ہے، چاہے وہ بیوی کی طرف سے ہے چاہے وہ خاوند کی طرف سے ہے. چونکہ میں عورت ہوں تو زیادہ تر تو میں عورتوں کی فیور کروں گی، لیکن سب ظاہر مردوں کی فیور کریں گے. بیویاں، عورتیں بھی بہت زیادہ جو ہے اپنے گھر کو ماحول خراب کرنے میں ایک کردار ادا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے صوبر میں جو غلط ہے میں اس کی فیور نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. پاکستان میں خاص کر ہم نے دیکھا کہ عورتوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتے ہیں، آدمی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، لیگل ان کی کوئی عورتوں کو پروٹیکشن نہیں دی جاتی، فائنینشیل پرابلم ہوتا ہے. میرے حساب سے میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی عورتوں کو ایک دی جائے، چوائس دی جائے کہ اگر ان کے پاس فائنینشیل سٹیٹس ہیں ان کے، تو میرے خیال 75% شاید عورتیں جو اپنے خامدوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں. دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ٹریٹ اے وومن، کیونکہ عورت تو ایک شی از نو لیول ان پاور، فزیکل پاور میں وہ کمزور ہوتی ہے. دین دوسرے حساب سے جو آدمی کا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، آفس جانا، آؤٹ سائڈ ورلڈ سے ملنا، دوسرے لوگوں سے ملنا، ان کے ایکسپیرینسز زیادہ ہوتی ہیں. جہاں تک میجورٹی آف عورتیں جو ہوتی ہیں وہ گھر میں ہوتی ہیں، ان کے ایکسپیرینسز بہت محدود ہوتے ہیں، تو ان کو اسی حساب سے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر ٹاپک لکھا ہوا آ جائے تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں گھروں میں، بازاروں میں، محلوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، پوری دنیا میں اس وقت لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں، اور اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے، اس کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ اگر خاص طور پر جب میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جھگڑا جو ہے اگر میاں بیوی کا بیڈ روم کی حد تک رہے اور آپ کے بیڈ روم کے دروازے کی دہلیز سے باہر نہ جائے تو اس سے دوسرے لوگ جو ہیں متاثر نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ قدرتی بات ہے جب دو فریق آپس میں جھگڑتے ہیں تو تیسرے بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ اٹھ کر کوئی نہ کوئی کسی کی فیور میں یا کسی کے اگینسٹ بات ہوتی ہے. جس کی فیور میں ہوتی ہے تو دوسرا بندہ اور مشتعل ہو جاتا ہے. مشتعل ہونے کے بعد وہ ایک اور جھگڑا جو ہے وہ ایک راستے اختیار کر لیتا ہے اس شخص کی طرف سے جو انٹرفیئر کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مداخلت سے بھی جو ہے، مداخلت اگر کج بحثی ہو تو وہ بری ہے، مداخلت اگر اچھی بحث سے ہو، اچھی ایڈوائس سے ہو اور اگلا سننے والا ہو تو ضرور کرنی چاہیے. ورنہ کج بحث بندے سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے. کج بحثی جو ہے وہ پھر جھگڑے پہ آ جاتی ہے، پھر لڑائی پہ آ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. آپ اس میں حصہ لیں، اور ہمیں خاص طور پہ ہماری ویورز نے کہا تھا کہ آپ یہ ٹاپک لائیں تاکہ اس میں ہم کوئی اچھی باتیں آپ سے سن سکیں، خود بھی کر سکیں اور پھر اس کا کوئی حل بھی تلاش کریں. دوسرا سلوبر آپ نے کہا کہ جو آپ کا لڑائی جھگڑا ہے ایسے ہونا چاہیے کمرے کے اندر جس کی آواز کمرے سے باہر نہ جائے، لوگ نہ دوسرے انوالو ہوں. اگر آپ تو کالر سے بات کرتے ہیں. گڈ مارننگ یورپ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سلوبر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. چلیے ہم آج میں آپ کے سوٹ کی تعریف کروں پھر میں دوسری بات کروں گی. تھینک یو میری جان، تھینک یو ویری مچ. اس قدر پیارا سوٹ آپ نے ڈالا ہوا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے آپ کا اتار کے نا تو میں پہن لوں. یہ بس آپ ادھر آ جائیں اسٹوڈیو پہ، میں آپ کا پہن لوں گی، آپ میرا پہن کے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا سنوبر جی دوسری جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں مسز بٹ بول رہی ہوں. مسز بٹ ذرا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز. پھر آج ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں سوٹ کے بارے میں. اچھا چلیں ٹھیک جی. اچھا میرا ٹاپک یہ ہے، آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے ایکچولی اٹس ریئلی نائس، آئی لائک دیٹ. جی جی. میں آپ کو اپنے متعلق کہنا چاہ رہی ہوں کہ میری شادی کو 49 ایئرز ہو گئے. اچھا. اور انفارچونیٹلی مائی ہسبینڈ پاسڈ لاسٹ ایئر، پاسڈ اوے.
تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں میرے ہسبینڈ ہی واز ریئلی ریئلی سافٹ مین جی اور غصہ بھی ان میں اس قدر تھا کہ یعنی کہ بس کچھ نہ پوچھیں ڈر جاتی تھی سم ٹائم میں یو نو مگر all through his life he was really kind with me you know مگر جب ان کو غصہ آتا ہی ہے آخر زندگی میں کبھی تو آتا ہی ہے نا کسی بھی بات پہ آئے تو میرا یہی اصول تھا جیسے آپ کی کالر نے کہا کہ باہر نکل جاؤ بالکل that was exactly I used to do that I never ever answered him back in 45 years would you believe that beautiful very nice honestly and he was so good with me you know یعنی کہ ساری زندگی میں نے ان کی ہر چیز ٹائم پہ کی ہے جی جی up to now because he was really ill you know on the end you know he used to appreciate so much میرا مطلب ہے کہ میرے بچوں پہ ان کو غصہ آتا تھا بچوں پہ آتا تھا I never answered میں نے بولا بچوں کے بیچ میں نے نہیں بولنا صحیح let him do what he wants to say to them you know جی جی anyway مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ بالکل صحیح ہے اگر کسی کو غصہ آئے یو جسٹ گیٹ آؤٹ فرام دا روم یو نو اور میں ہمیشہ خاموش رہتی تھی اور اتنی اچھی ہماری زندگی گزری ہے سنوبر جی میں آپ کو بیان نہیں کر اچھا اور بچوں پہ بھی اچھا افیکٹ پڑا about my life you know which I passed جی for جی 9 years with him you know that's what I want to say that's all thank you تھینک یو مسز بٹ کتنی خوبصورت بات کہی ہے یہ کچھ میں بھی کرتی ہوں ابھی آپ نے کہا مجھے غصہ نہیں آتا تو آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے مسز بٹ نے کہا کہ جب غصہ آتا ہے تو وہ باہر نکل جاتی ہے آپ کو کبھی کبھی آتا ہے اور آ جاتا ہے غصہ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خاموشی میں کہتی ہوں بہت بہتر ہے اگر میاں غصہ کرے تو آپ خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ریئلائز کرے گا کہ میں نے کیوں اتنی لمبی چوڑی بے تکان بات کی ہے اس نے تو اس کا کوئی ایکشن ہی نہیں لیا ہے اور تھوڑا سا میرے خیال پہ ضمیر اس کو کچھ جی کال لے لیا کے صاحب گڈ مارننگ جی ہاں جی بولے جی چیز یہ ہے سنوبر کہ غصہ سب کو آتا ہے سب لیکن ایک اس کی ریزن ہونا چاہیے اور لمیٹیشن ہونے چاہیے کہ اس کو سالو کیا جائے نہ کہ بہت زیادہ اگریسو ہو کہ اس کو اتنا اچھالا جائے ایک چھوٹی سی چیز کو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے کنٹرول لمیٹیشن اس کو آپ جج کریں کہ کیا اس غصے کا لیول کیا ہونا چاہیے کس جو بھی جرم ہے یا الزام ہے یا شک ہے یا شبہ ہے یا کوئی بات ہے وہ کس لیول کی ہے کتنی زیادہ اسی حساب سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے لیکن اگر کسی کو آپ سمجھا رہے ہیں کوئی غلط بات پہ تو وہ اسی لیول پہ ہونے چاہیے اور جب آپ نے کوئی بات سمجھا دی تو اس کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے اس کو فنش کرنا دینا چاہیے اور اس کے بعد آپ نارمل ہو جائیں کیونکہ میں بہت ساری بزنس کرتا رہا ہوں میرا سٹاف ہوتا تھا اگر کسی نے کو غلط کیا اس کو بلایا اور اس کو سمجھایا کہ یہ کام غلط ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا لیکن اس کے فوری بعد I was just a normal person نہ کوئی غصہ نہ کچھ کوئی گراج یعنی آپ کا مطلب ہے کہ کینہ پروری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے گراج نہیں ہونا چاہیے اور بات کو کیری آن نہیں رکھنا چاہیے بلکہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک بات پکڑ لی اس کو گرائنڈر میں ڈال دیا اس کو رگڑتے رہے یا سل بٹے پہ اس کو پیستے رہے نہیں بات کو ختم کریں اور دیکھیں کہ اگلا انسان آپ کے ساتھ کیسا ہے اچھا ہے برا ہے پریکٹیکلی وہ کیسا ہے یا پھر وہ اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے نہیں پہنچا رہا ہے فائدہ دے رہا ہے میرا خیال ہے کہ ناظرین کہ جھگڑا لڑائی میاں بیوی کا ایک بڑا خوبصورت سی چیز ہے ہونا چاہیے کیونکہ پھر جو صلح کا مزہ آتا ہے اس کی تو کیا ہی بات یعنی کہ اگر 30 سال بھی شادی کو ہو جائے تو اگر میاں سے واپس صلح ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ وی آر نیولی میریڈ ٹھیک ہے تجربے کی بات ہے جھگڑا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن جھگڑے کو آپ کس حد تک جو ہے لے کے جاتے ہیں اچھا اس کے پیچھے جا کر میرا خیال فرسٹریشن بھی ہوتی ہے خاص طور پہ آدمیوں کی عورتیں تو بول بال کے ہا ہو کر کے مطلب ہے کہ رو پیٹ کے اپنے دل کا غبار نکال لیتی ہیں لیکن جو مرد لوگ ہیں وہ بڑے صبر سے تحمل سے ہر چیز کو جو ہے اپنے اندر رکھتے ہیں اور سپریس ہو کے مطلب دبا کے پھر ایک دم سے جب وہ آتش یہاں پڑا بالکل کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آدمی باہر جاتے ہیں کام کرتے ہیں ان کے بہت زیادہ سٹریس ہو سکتے ہیں فائنانشل سٹریس از دی موسٹ کام پہ باس نے کچھ کہہ دیا یا کام
में कोई गड़बड़ होगी या कोई जो आप अपने बिजनेस ओन करते हैं, कोई बिल्स ऐसे आ गए, टैक्स का प्रॉब्लम हो गया या कोई और लीगल प्रॉब्लम हो गया, उस वजह से अगर आदमी परेशान है तो वो घर आके भी परेशान ही रहेगा। तो ब्रेक लेते हैं, मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है थोड़ी सी नाज़रीन काफ़ी देर से सुलह सफाई चल रही है, तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ी सी झगड़ा कर लें ताकि हमारा जो है ना जो ब्लड प्रेशर का लेवल जो है ना सही हो जाए। बिल्कुल ब्लड प्रेशर इसको डाउन है क्योंकि हम बड़ी प्यार से मोहब्बत से बातें कर रहे हैं और बड़े पुरसकून आपको नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा तो हम थोड़े से हाइपर होकर आपके सामने आएंगे और प्रोग्राम को मज़ीद रंगीन करेंगे, खूबसूरत करेंगे। लाइन्स खुली है आपके लिए, आप कॉल करें और इस टॉपिक पे बात करें कि लड़ाई झगड़े घरों में, मियाँ बीवी में, बच्चों में क्यों होते हैं। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप विद लियाकत एंड स्नोबर। मंडे का दिन 8 से 10 बजे आपका हमारा साथ। खूबसूरत पूल टर्की में प्रॉपर्टी, हॉलीडे होम और सेकंड होम, खूबसूरत सनशाइन और खूबसूरत ओशन प्रॉपर्टी के लिए रजू कर सकते हैं लियाकत हारून हनीफ साहब को ऑन दिस नंबर 07961332092 या हमारी वेबसाइट विजिट करें।